Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last lecture we were discussing about human resource management and the staffing part, and today I would continue with the same lecture. Just to give you a brief recall that what did we do in the last lecture was we talked about human resource management process. We just discussed the overall 4 cubes. If you remember, one was the legal requirement, then strategic part of human resource management, then we discussed the human resource planning, then the second part was the attraction of human resources, then this third part was the developing of human resources, and the fourth part was the evaluation or the compensation of human resources or the retention of human resources. So we actually discussed human resource management deals with the people part of the organization, and to me this is the most important part, because if people are basically the main assets of the organization who run the organization. If employees or the human factor is not satisfied, your overall organization or the enterprises cannot be run smoothly. So that's what we talked about, that in order to run the processes of organization, you really need to have very good people with you. And it's not just like you have to have the people, you have to first of all attract the right people that are in the environment. We discussed it last time that while recruiting the right people, if you're not approaching the right person, so it means you're losing a very good person who can be a potential source for your organization. And once you have that person, you really have to make him happy. You really have to make his job very attractive. You really have to consider the job characteristic model. Remember that we did discuss the job characteristic model in the organizing part. And then you really have to develop him. Organizations that don't provide the development opportunities generally leave employees unhappy. So development, you generally develop employees by giving them lots of training opportunities, and you send them on various other learning assignments. That's how you develop employees of the organization. And finally is the retention part. Retention is like how you are compensating employees, how you're again making them happy by compensating them. Rewards क्या देते हैं आप उनको? उनकी performance appraisal ठीक होती है. अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के काम को आप सही evaluate कर रहे हैं. I mean, it's not like 2 people out of 10 people are working very in a very good manner, but you are compensating all 10 people equally. So that's how जो 2 लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनका काम affect होता है. So that is the part के equity नहीं prevail करती. And when the processes are not assessed on the equal basis, people don't feel happy. So retention के लिए, and then if people are not compensated according to the market, so they always look outside your organization to look for the better opportunities. So that is another reason. In order to retain employees, you really need to make them happy. You really need to reward them properly. You really need to compensate them according to the market structures. ठीक है? तो ये 4 blocks अगर आपको याद हो तो हमने discuss किए थे. Then we talked about the legal environment. Legal environment में we did discuss के कुछ legal perspectives होते हैं, like equal employment opportunity है. कुछ चीज़ें legally consider की जाती है human resources में, कि अगर आप एक job application process में हैं, and if a male and a female are applying and you're just disqualifying a person because he's a female, or he or she is a female or male, so that's how the legal perspective comes in. अगर वो बाकी पूरे qualification and abilities में पूरा है, so then you cannot disqualify a person based on his age, based on his maybe the disability acts, maybe gender, religion, based on these things, right? Then we talked about the human resource planning part, जिसमें job analysis was the critical factor. Job analysis, if you remember again, it comprised of the 2 parts, job description and job specification. Description talks about what are the duties, responsibilities and tasks that a person would be required in a certain job, and then according to that, job specification tells you कि कौन सी qualifications, कौन सी education, कौन सी prior experiences are required in order to conduct that job. So job analysis is very important. If you really think critically, so you will know that job analysis helps you not only in
assessing employees, but it also selection کے کام آتی ہے, job descriptions بناتے ہوئے کام آتی ہے. It also helps in the training people, it also helps in the performance appraisal, it also helps in the compensation. ہر چیز میں job analysis کا perspective ہے, ہر چیز میں job analysis کا involvement ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کون سا بندہ کون سا ٹاسک کرتا ہے, اس کو کتنی پے کرنی چاہیے. تو job analysis basically determines کہ what person is contributing to the organization. Then recruitment and selection ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلا پارٹ. ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن وی ٹاکڈ اباؤٹ دی انٹرنل ریسورسز ورسز ایکسٹرنل ریسورسز. یو ٹیک پیپل فرام آؤٹ سائڈ, یو ٹیک پیپل فرام ان سائڈ, اینڈ دین ہاؤ یو سلیکٹ دا پیپل. ٹھیک ہے, سلیکشن کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں انٹرویو از دا پارٹ آف اٹ. دین یو میک دیم perform certain role plays. Then there are leaderless group discussions. There are lots of ways through which you select people. آپ لوگوں کو کچھ assignments دیتے ہیں, آپ ان کو کچھ present کرنے کو بولتے ہیں, آپ اس کو کچھ demonstrate کرنے کو بولتے ہیں. Then کچھ job کا actual content کروا کے دیکھتے ہیں. For example, آپ کو driver hire کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کی کچھ وینز رن کرنے کے لیے, بسز رن کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یو ول ڈیفینیٹلی آسک ہم کہ اس کے لائسنس کے بارے میں آپ انفارمیشن لیں گے. دین یو ول آسک ہم ٹو give you a test drive to see how the person is driving. اگر تو بہت زیادہ ڈرائیونگ اورینٹیڈ جابز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کنسیڈر ڈائیوو سروس. ڈائیوو سروس میں ڈرائیورز کا پارٹ بہت کرٹیکل ہوتا ہے. ڈرائیور ان کی جو ہوسٹسز ہوتی ہیں ان کا پارٹ بہت کرٹیکل ہوتا ہے. تو ڈرائیورز آر دا مین امپلائیز آف دی آرگنائزیشن, رائٹ. تو بیکاز آل دا ٹائم دے آر آن دیئر جابس ٹو رن دا بسز. تو اس میں ان کا اسٹیمینا چیک کرنا پڑتا ہے, اس میں ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کتنا پرفیکٹلی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں, ہاؤ کیئرفلی دے آر ڈرائیونگ دی بسز, سو دیٹ کیونکہ ایونچولی اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا کیس ہوتا ہے تو اس میں کمپنی کا نام انوالوڈ ہوتا ہے, رائٹ. اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیسٹ دی پیشنس آف دا ڈرائیورز, بیکاز اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹس پہ دیکھیں گے تو ڈرائیورز کا پیشنس لیول بہت کم ہوتا ہے. بٹ ونس یو جوائننگ اے پروفیشنل کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنی کا آپ جوائن کر رہے ہیں, تو اس میں یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ ڈرائیورز کا پیشنس لیول بہت زیادہ ہونا چاہیے, سو دیٹ دے شوڈ پروٹیکٹ دی کمپنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو وی ڈڈ ڈسکس دی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. اوکے, آگے بڑھیے. آج ہم ڈیولپمنٹ کے پارٹ پر بات کرتے ہیں. اگین ریمبر دیٹ پلاننگ کا پارٹ علیحدہ تھا, اٹریکٹنگ کا پارٹ علیحدہ تھا. آج ہم تھرڈ فیز اس کا ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ فیز ڈیولپنگ تھا, اینڈ دا فورتھ پارٹ واز اباؤٹ دا ریٹیننگ امپلائیز. دا تھرڈ پارٹ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ڈیولپنگ امپلائیز. ڈیولپنگ امپلائیز میں آئی جسٹ ہیڈ گیو یو دا بیسک انٹروڈکشن کہ یو ٹرین امپلائیز. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امپلائیز کو بنانا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سکھانا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو ٹرین کرنا, رائٹ. تو اورینٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اورینٹیشن ایک ہوتی ہے بالکل سٹارٹ کا انٹروڈکٹری انفارمیشن دینا امپلائیز کو آرگنائزیشن کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, اپنے امپلائیز کے بارے میں, سب کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اورینٹیشن کا ڈیفینیشن یہ بولتا ہے کہ دا پروسیس آف انٹروڈیوسنگ امپلائیز ٹو دی آرگنائزیشن اینڈ ٹو دیئر جابس. آئی ووڈ ایڈ ٹو دس definition کہ you introduce new employees to organization, their own existing employees, their jobs and their rules and regulations. سب چیزوں سے ان کو انٹروڈکشن دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو that is called orientation. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں پہلے دن جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں اوکے جی یہ آپ کا ٹیبل ہے, یہ نئے امپلائیز, یہ ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں, ان سے آپ نے سلسلے میں بات کرنی ہے. یہاں ہمارا کیفیٹیریا ہے, یہاں ہمارے واش رومز ہیں, یہ ہمارا کیفیٹیریا کی پالیسی ہے, یہ ہمارے واش روم کی راستہ ہے, پیسج ہے, یہاں سے آپ نے نہیں گزر کر جانا, یا اس کام کے لیے اس سے بات کرنی ہے, یہ ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہمارا فائنینس ہے, یہ ہمارا آئی مین یو جسٹ گیو دم دا فل ڈیٹیلس, ٹھیک ہے. کہ دس از کالڈ اورینٹیشن. اینڈ دین you actually tend to learn about your own job, کہ جاب کیا کرنی ہے, کہاں سے کس کو رپورٹ کرنا ہے, کس سلسلے میں کرنا ہے, اس کام کے لیے کس ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کرنا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, کس طرح جانے کا طریقہ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اورینٹیشن پروگرامز میں اگر آپ دیکھیں تو آرگنائزیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ فنکشنز آر دیئر, ٹھیک ہے. دین اورینٹیشن پروگرامز ٹیل یو اباؤٹ دی جاب ٹاسکس اینڈ ریسپانسبلٹیز, جس کے بارے میں ہم نے بھی بات کی کہ دے ٹیل یو کہ آپ کو یو آر سپوز ٹو ڈو دس 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 جاب. صبح کے وقت آپ کو یوں آنا ہے, یوں اٹینڈنس مارک کرنی ہے, دین یو آر سپوز ٹو رپورٹ ٹو دی باس, دین یو شوڈ گو بیک ٹو یور ڈیسک, دین یو ہیو ٹو ڈو دس جاب. اینڈ
with the passage of time you would learn یہ کام کیسے کرنا ہے, لیکن in the beginning you are so confused کہ you don't know what are the requirements of the organizations. تو ایک بہت بات میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, اس کی ایکچوئل ایکسپیکٹیشنز آپ سے کیا ہیں, کس حد تک آپ رولس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. دس از اندر پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جاب ٹاسکس اینڈ ریسپانسبلٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا جاتا ہے. دین دیر اسٹینڈنگ پلانس. Remember the standing plans and the one time plans. جو standing plans وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پروسیجرز بنے ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. آپ نے پروکیورمنٹ کروانی ہے تو اس سلسلے میں اس سے اپروول لینا ضروری ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایک چیز کا الاؤنس لینا ہے تو اس کے لیے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ وڈ اپروو دیٹ. تو کون سا بندہ کس چیز کو اپروو کرتا ہے؟ اسٹینڈنگ پلانز ہوتے ہیں آپ کے. ایک تھرو پراپر پروسیجر آپ نے ایک چیز کو پرسو کرنا, تو دیٹ وڈ بی کالڈ اسٹینڈنگ پلان. اسٹینڈنگ پلانز آپ کو سیکھنے پڑتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں یہ کام کرنے کے لیے یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلنا پڑتا ہے. دین ٹورز, وہ ٹورز دیتے ہیں آپ کو. آپ دیکھیں گے اگر آپ فرسٹ ٹائم آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو لے کر جائیں گے ہر جگہ کہ میٹ دس, میٹ دیٹ پرسن, میٹ دس امپلائی, میٹ دس مینیجر, میٹ دس کرو. یہ ہمارا لائن اسٹاف ہے, یہ ہمارا کلیریکل اسٹاف ہے, یہ ہمارا کچن کا اسٹاف ہے, آپ ان سے ملیے, ان سے. وہ آپ کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں, پوری آرگنائزیشن کا ٹرپ دیتے ہیں. دین انٹروڈکشن ٹو کو ورکرز. یہ بھی ابھی ہم نے بات کی کہ دے ٹاک اباؤٹ کہ ہو وڈ یو بی ورکنگ ود, کن سے آپ کا زیادہ انٹریکشن ہوگا, کن سے آپ کا. So you tend to learn کہ okay, these are the manager, these are the employees, these are the line staff, these are the line people جن کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ رہے گا. This is the administration staff جس کے ساتھ most of the times آپ ان کانٹیکٹ رہیں گے, کیونکہ administration is supposed to be the one جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ دی اورینٹیشن پروگرامز آر رن. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوری آپ اگر یونیورسٹیز میں آپ کو اورینٹیشن دی گئی ہے یا بالکل اسٹارٹ میں آپ کو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ وڈ یو بی لرننگ دا لیکچرز, کہاں آپ کے کلاس رومز ہوں گے, کون آپ کے فیکلٹی ممبرز ہیں, کون سے اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ کو جنرلی ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ہی گو میں پورا بریف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک جگہ بٹھا کر آپ کو سارا کچھ سکھایا جائے. آئی مین اٹ کین ڈیپینڈ اپون دی آرگنائزیشن کہ وہ کیسے آپ کو انٹرٹین کرتی ہے اورینٹیشن پروگرامس کے لیے. تو دس از جسٹ دا بگننگ. ہمارے پاس کچھ انہینسڈ قسم کے ٹریننگ پروگرامز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے. دیکھیے, ٹریننگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ دا اسکلز نیسسری ٹو ڈو دا جاب. ٹریننگ کس کو بولتے ہیں؟ ٹریننگ کا لفظ تو بہت آپ نے سنا ہوگا. آئی ایکچولی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایکسپلین کہ what ٹریننگ از. لیکن ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشنز میں جو کام آپ کو نہیں آتا اس کو سکھایا جاتا ہے آپ کو کرنے کے لیے. آپ کو کچھ ہیومن اسکلز بھی سکھائے جاتے ہیں, ٹیکنیکل اسکلز بھی سکھائے جاتے ہیں. تو دونوں پرسپیکٹوز کے ساتھ آپ کو میٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ یو وڈ بی ڈوئنگ دا ورک. کچھ ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں جس کے بغیر کام آگے بڑھ نہیں سکتا, تو آپ کو سم ٹائمز آرگنائزیشن کے اندر ٹرینرز منگا کر وہ کام کرایا جاتا ہے. سم ٹائمز آپ کو آرگنائزیشن سے باہر بھیجا جاتا ہے کہ 1 or 2 people are being sent to this type of training program. تو آپ کو وہاں جا کے organizations definitely pay on your behalf for those kinds of trainings. آپ وہ سیکھ کر آتے ہیں, then organizations expect کہ آپ اس کام کو کریں گے. then organizations expect کہ آپ stay back کریں organization کے ساتھ, so that جو انہوں نے ٹریننگ پر آپ پر انویسٹ کیا ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے اور آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کام آئے آگے. ٹھیک ہے, ٹریننگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ. اب ٹریننگ چھوٹی بھی ہوتی ہے, ٹریننگ بہت بڑی گرینڈ اسکیل کی بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز آپ کو 1-2 سال کے پروگرامز کرواتی ہیں. فار ایگزامپل ایک انجینئرنگ کمپنی, ان کو MBA کے اسکل مینجمنٹ کے اسکلس ہیں گی, تو اپنے انجینئرس کو MBA خود سے کروائیں گی, ان کو پے کریں گی کہ اوکے ہم آپ کے بھی پہ کرتے ہیں, یو جسٹ ڈو دا MBA پروگرام. دین امپلائیز آر سپوز ٹو سائن دا بانڈ ود دا کمپنی کہ وہ اتنے سال تک آرگنائزیشن کو سرو کریں گے, چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کیونکہ آپ پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ آپ پر ڈیفینیٹلی دے وڈ لائک یو ٹو ورک بیک فار دی آرگنائزیشن. تو ونس the way you are being trained, it's actually that you are being developed as well. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیے, آن گوئنگ ایجوکیشن ٹو امپروو دا اسکلز فار دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر جابس. آپ جب آن دا جاب ہوتے ہیں, آپ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چیزوں کو لرن کر رہے ہیں, تو آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ خود بخود تو آئے گا ہی. آپ فار ایگزامپل یہ MBA پروگرام کر رہے ہیں, بالکل پہلا دن یا اس پہلے دن سے بھی پہلے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا اسکل لیول کیا ہے, آپ کو کتنا جانتے ہیں آپ MBA کے بارے میں, کتنا نالج ہے آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 سال بعد اور جب بھی آپ کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے, ایویلویٹ یور سیلف کہ آپ نے پورے پروگرام میں کیا سیکھا, اب آپ میں کتنا چینج آ چکا ہے. بیکاز یو آر لرننگ دی ریکوائرڈ اور دا پری ریکوزٹ
knowledge of management and business. So definitely after you earn your degree, you will feel a very great difference in your personalities. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے بہت learn کیا in past 2 or 3 years میں. ٹھیک ہے, تو آپ کا obviously یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو آپ کی آج نہیں صرف یا اپنی آنے والی جاب کے لیے نہیں, فیوچر میں بھی کام آئے گا. آپ کے پاس ایک ڈگری ہے, آپ کے پاس ایک اسکل ہے جو آپ نے لرن کر لیا, اب آپ کو ساری زندگی کام آنے والا ہے. تو مینس کہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا فیز اسٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, دیٹ از وائی از کالڈ کہ دے آر آلویز ریلیٹڈ ود closely related with each other. Training always helps you in development of personality, development of skills. And it is said کہ organizations کو دینا چاہیے allowances. ٹاپ مینجمنٹ sometimes decide کہ آپ کو ٹریننگ کے لیے اتنا allowance دیا گیا ہے, ٹریننگ کے لیے آپ کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ sometimes trainings are necessary لیکن organizations do not spend on that. تو وہی بات ہے کہ آرگنائزیشنز چلتے ہوئے ٹرینڈس کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھتی, تو وہ کہتی ہیں ٹریننگ پر پیسہ لگے گا, خواہ پیسہ ضائع کیا جائے, تو لیٹس امپلائیز جس سے کام کرتے رہنے دیں. That's not the right approach. Management should be committed towards making employees developed. وہی بات ہوتی ہے نا, جن آرگنائزیشنز کا ہائی ٹرن اوور ہوتا ہے, ہائی ٹرن اوور مینس کہ 2 سال امپلائیز ٹک گئے, پھر چھوڑ کے چلے گئے, پھر نئے امپلائیز آ گئے, پھر وہ بھی چلے گئے, تو اٹ مینس کہ آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز اچھے نہیں ہیں, آئی مین ریٹینشن کی اسٹریٹجیز نہیں ہیں, تو پھر وہ آرگنائزیشنز امپلائیز پر انویسٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتی, ان کو ٹرین نہیں کرنا پسند کرتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آفٹر 2 years یا 3 years یا 4 years یا وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ از, دے وڈ لیو دی آرگنائزیشن. تو وہ اپنے ساتھ جو ان پر سکھا رہی ہیں وہ لوگ لے کر اس کو چلے جائیں گے. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہر چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. ایونچولی اگر نہیں لگا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ ان کو ریٹین کریں, ان کو اپنے پاس روک کر رکھیں, ان کمپنسیشن بڑھائیں, تو اس سے ایونچولی آپ کی لانگ ٹرم کاسٹ کم ہوتی ہے. ابھی دیکھیے اس میں کچھ ٹائپس آف جابز آر گیون. آف دا جاب ٹریننگ, ویسٹیبیول ٹریننگ ڈیولپ اسکلز ان اے سیمولیٹڈ سیٹنگ. آف دا جاب ہوتی ہے. آف دا جاب مینس کہ ایک تو آپ کی آن دا جاب ٹریننگ ہے, اس کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ آن دا جاب ہوتی ہے جو بھی جاب آپ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا کام ہے, دیٹ از آن دا جاب ٹریننگ. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کل آئیے جاب پر اور آپ کی ٹاسک ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ آئیں اور آپ انٹری کریں ڈیٹا کی. آپ یہ دیکھیے کہ کن کن آرگنائزیشنز نے فار ایگزامپل اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کو ڈیلیور کر دیے, آپ کو ان کی انٹریز لینی ہے. میں ایک بہت ہی چھوٹا سا کام آپ کو بتا رہی ہوں, آپ اس کے انٹریز کریں گے, آپ کانٹیکٹ کریں گے ان کو, آپ کو انٹری کرنے کا طریقہ آئے گا. دین یو پلے ود ایکسل شیٹ. سم ٹائمس آپ دیکھیں کس نے کیا, کس نے نہیں کیا, کتنے % لوگوں نے کیا. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ ایک رپورٹ بنا کر مجھ کو بتائیں ود ان 1 week کتنی آرگنائزیشن, کتنے جو سپلائرس تھے انہوں نے اپنا کام کر کے آپ کو دیا, اور اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں جن کو ریمائنڈرز بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام ہے. تو آپ اس کو انٹری کریں ڈیٹا کی. آپ کے پاس لیٹ سے 50 آرگنائزیشنز ہیں یا 100 آرگنائزیشنز ہیں, یو ول بی انٹرنگ دی نمبرز آف دی آرگنائزیشنز ہو آر رسپونڈنگ, ان کے اینڈ دین دوز آرگنائزیشنز ہو آر ناٹ رسپونڈنگ, ان کے پھر وہ کہے گا کہ رپورٹ بنا کر دیں. رپورٹ آپ ایسے نہیں لے کے جائیں گے, یو ول میک دی سم انالیسز ٹو دیٹ. آپ پرسنٹیجز کیلکولیٹ کریں گے, اتنے % آرگنائزیشنز نے کرا دی, اتنے % نے نہیں کرائی. پھر آپ پاسٹ ٹرینڈس کے ساتھ میں بھی ان کو میچ کریں گے کہ یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو پہلے بھی کراتی رہی ہیں ٹائم پر سبمیشنز, یہ جنہوں نے نہیں کرائی یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو ٹائم پر سبمیشن نہیں کراتی, یا ان میں سے اتنے % آرگنائزیشنز نے سبمیشن نہیں کرایا جو پیچھے کرواتی رہی ہیں. تو دے ڈیفینیٹلی مسٹ بی سم سڈن تھنگ جس کی وجہ سے وہ سبمیشنز نہیں کرا رہے. ٹھیک, تو یہ کیا ہے, آپ لرن کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ایونچولی بعد میں آپ کہیں گے ہاں میں نے یہ کام کیا تھا. دیٹ از آن دا جاب ٹریننگ. ایکسپوجر مور ہے آپ کو آرگنائزیشن کے ساتھ, آپ آرگنائزیشن کا کام کریں, آپ باس کو رپورٹ کریں. دس از کالڈ آرگنائزیشنل انوائرمنٹ. دیٹ از آن دا جاب ٹریننگ. ایک آف دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے. جاب آف دا جاب آپ کی جاب کا حصہ نہیں ہے, وہ یو آر ناٹ ورکنگ دوز تھنگز ریگولرلی آن جاب. تو ویسٹیبل ٹریننگ بھی اس کو ایک نام دیا جاتا ہے. ویسٹیبل ٹریننگ از لائک اے سیمولیٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ کو اس انوائرمنٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کمپیوٹر کی نیٹ ورکنگ آپ کو سیکھنی ہے تو لیبس بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے لیے. آپ کو نیٹ ورکنگ میں وہ سارا مٹیریل موجود ہوگا جہاں نیٹ ورکنگ کے equipment is available. آپ وہ جا کے کریں گے, then you would learn کہ how to do that. اس کا environment کیسے establish کیا جاتا ہے, اس کا environment کیسے stable ہوتا ہے, and then you would learn that and then you will come back and probably you will introduce کہ وہاں یہ کام ایسے ہوتا تھا. تو simulated environments ہوتے ہیں کہ similar environments ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو similar environment دیے جاتے ہیں کہ okay this is how you would do this thing in future.
سو آپ کو بتایا جاتا ہے. تو تھوڑا سا آف دا جاب ٹریننگس کے اگین اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں جو کہ شاید ابھی آپ کی کورس کے اسکوپ کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سبجیکٹ کو ایز اے سبجیکٹ ڈیل کریں گے یا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو دین ٹریننگ کے چیپٹر میں آپ کو بے تحاشا لمبی لسٹ ملے گی ٹریننگس کو ایکسپلور کرنے کے لیے. اوکے, آن دا جاب ٹریننگ جس کے بارے میں ہم ابھی آلریڈی دیکھ بھی چکے ہیں, میں آپ صرف ڈیفینیشن ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں. ٹریننگ ڈن ایٹ دا ورک سائٹ ود دا ریسورسز دا امپلائی یوزز ٹو پرفارم دا جاب. آپ وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں آرگنائزیشن کے, ان کے کمپیوٹرز یوز کریں گے رپورٹ بنانے کے لیے, آپ ٹیلی فون یوز کریں گے چیک کرنے کے لیے کہ کنہوں نے سبمٹ کرائی رپورٹ, کس نے نہیں کرائی, اینڈ دین سیورل ادر ٹائپس آف ریسورسز یو وڈ بی یوزنگ ٹو سی کہ ہاؤ دا ورک از ڈن. تو آن دا جاب اینڈ آف دا جاب ٹریننگ کا یہ فرق ہوتا ہے. اب جاب انسٹرکشنل ٹریننگ اسٹیپس, دیز آر ویری سمپل اسٹیپس بائی دا وے. میں صرف اس کو ریڈ آؤٹ کروں گی اور جہاں مجھ کو لگا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے آئی ول ڈو دیٹ. پریپریشن آف دا ٹرینی, آپ ٹرینی کو پریپیئر کرتے ہیں کہ یو آر اباؤٹ ٹو بی ٹرینڈ by me or by someone else. Then presentation of the task, then you present the task to him. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. کبھی آپ نے بیکنگ اور کوکنگ کی کلاسز تو دیکھی ہوں گی, بہت زیادہ ٹی وی پر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ, so they are teaching you how to cook. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, آپ کو پریزنٹیشن آف دا ٹاسک دیتے ہیں, they present in front of you. کہ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو زبانی بتانا, ایک ہوتا ہے آپ کو پریزنٹ کر کے بتانا کہ ہاؤ ٹو میک نوڈلس, ہاؤ ٹو میک رائس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں, دے آر ڈوئنگ اٹ ان فرنٹ آف یو. دین پرفارمنس آف دا ٹاسک بائی دا ٹریننگ, دین دے مے آسک یو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کر کے دکھائیے. اب میں وہ جو کوکنگ کے پروگرامز ہیں جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ, وہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی تھی. آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اوکے اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک نیٹ ورکنگ کا کمپوننٹ سکھایا جا رہا ہے یا ایک پارٹ بنانا سکھایا جا رہا ہے تو وہ دین دے وڈ آسک یو کہ آپ کر کے دکھائیے جسٹ ٹو ٹیسٹ یو کہ آپ کو آیا یا نہیں آیا. کیونکہ ایک ہوتی ہے نا پیسو لرننگ ہوتی ہے جس میں آپ صرف بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اب آپ کی مرضی آپ نے کتنا سنا نہیں سنا اٹس اوکے. اگر آپ کی ٹیسٹنگ وہ اس پہ سے نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز آپ اس چیز کو سنو ہی نا. رائٹ, لیکچرز آپ کو جو دیتے ہیں یا کلاس روم پریزنٹیشن جو ہوتی ہیں اس میں آپ آدھے سے زیادہ سنتے ہیں, نہیں سنتے, نو بڈی نوز. تو اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو اینڈ پر کر کتنے آپ نے سنا اور کتنا نہیں سنا. تو اس میں بھی یہی ہو رہا ہے. اینڈ دین فالو اپ, دین فالو اپ مینس کہ ٹھیک ہے نہیں آیا تو دوبارہ سکھائیے, آ گیا تو جانے دیجیے, اس کو آ گیا یہ کام. So that is just mainly the steps through which the people are being trained. Select the most appropriate training method in the following situations. یہ بہت زیادہ ٹریننگ کے کچھ ٹائپس دیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اب ایکچولی ریٹن مٹیریل ہے, لیکچر, ویڈیو, کوشچن اینڈ آنسر, ڈسکشن, رول پلئنگ, پروجیکٹس, جاب روٹیشن, ڈیمانسٹریشن, لاٹس آف تھنگس آتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سا بہترین ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. یو ہیو اے لارج ڈپارٹمنٹ ود اے ویری ہائی ٹرن اوور. Employees must learn several rules and regulations in order to perform their jobs. ٹھیک ہے, اب آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ٹرن اوور ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے کہ امپلائیز کو سیکھنا چاہیے کہ رولس کیا ہیں, ریگولیشنس کیا, in order to perform their jobs in a very right manner. تو کیا کریں گے آپ, which method should be most appropriate? I think lecture is the most appropriate one. یا written material. آپ written material ہوتا ہے کہ sometimes you give them the instructions کہ that is how the things are done. لیکن جب instructions دی جاتی ہے تو you don't tell them کہ ہماری organization کا turn over rate بہت اونچا ہے جناب, تو آپ یہ کوئی بھی organization اس کو accept نہیں کرتی. تو لیکچر از دا بیٹر وے. لیکچر آپ دے دیتے ہیں, آپ ان کو آپ شروع میں بٹھا کے بتاتے ہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈس ہے تو یو آر سپوز ٹو ڈو دیز کائنڈس آف جابس ان دیٹ مینر. تو آئی تھنک لیکچر از دا بیسٹ وے. یو اوکیجنلی ہیو نیو امپلائیز whom you must teach to handle the typical daily problems that they will face on the job. اوکیجنلی کی بات آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے, آپ it's not just the first time. You may have these types of problems maybe after 6 months. You may have these kinds of problems maybe after 8 months. یا after every 4 weeks آپ کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے. تو آپ کیا کریں گے, اتنا اوکیجنل ہو رہا ہے, اتنا فریکوینٹ ہو رہا ہے, what you would do کہ آپ نئے امپلائیز کو ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو سکھایا تھا, پھر نئے امپلائیز آگے, اٹ مینس اگین کہ ٹرن اوور ہائی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں,
ٹھیک ہے, ویڈیوز بنا لیں گے. آپ نے کبھی فلائٹس پر دیکھا ہے نا, فلائٹس پر ویڈیوز بنے ہوتے ہیں, سیفٹی میئرز, آپ جب فلائٹ پر ہوتے ہیں تو اس کو لینے کے لیے آپ کو ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک جو اسٹیورڈ یا اسٹیورڈس ہوتی ہے وہ پریکٹس بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن موسٹ آف دا کیسز میں وہ صرف آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں. ویڈیو میں سب کچھ شامل ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ساری انسٹرکشنز بھی ریٹرن ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جابز میں آپ ایک ویڈیو بنا لیں. آپ کو بار بار ایک ٹرینر کا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ویڈیو کین بی ری رن سو مینی ٹائمز. تو آپ ان ٹرینیز کو وہاں بٹھا دیتے ہیں, ویڈیو رن کر دیں, تو دیٹس دا موسٹ کاسٹ افیکٹو اینڈ ٹائم سیونگ کائنڈ آف ٹریننگ میتھڈ. Okay, third is your employees will be preparing a special report. جناب اب ایک امپلائیز اسپیشل رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں, تو اب آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے. سو لیٹس سی کون سا والا بہتر لگے گا اس میں, ڈیمونسٹریشن اور جاب روٹیشن, نو, پروجیکٹس ڈسکشن اور کوشچن اینڈ آنسر. اوکے, کوشچن اینڈ آنسر لائک آپ کے امپلائیز ایک اسپیشل رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں, آپ پہلے تو ان کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. اس میں سے ایک یا دو بھی آپشنز اپلائی ہو سکتی ہیں, دیٹس ناٹ دا پرابلم. ڈیمانسٹریٹ پہلے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یو جسٹ ڈیمانسٹریٹنگ دیم کہ دس از ہاؤ یو وڈ بی ڈوئنگ دا ورک. دین یو اوپن دا کوشچن آنسر سیشن. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں ڈو یو ہیو اینی کوشچن بفور یو اسٹارٹ میکنگ دوز اسپیشل رپورٹس. تو دین یو آنسر آل دوز کوشچنس. And then if they have some question کہ okay یہ کیسے ہوگا پارٹ, وہ کیسے ہوگا, then you can tell them. تو I think these two things are more appropriate. You want to be sure that employees can cover for each other if one or more of them is absent. آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ employees can cover for each other if one or more of them is absent. آپ کو for example cases, آپ یہ بات ان سے شیورٹی لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ان میں سے ایبسنٹ ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ بہاف پہ کام کرے گا. اب آپ کو ان کو اس کی ٹریننگ دینی ہے, تو پروبیبلی آپ ان کو چھوٹا کوئی رول پلے کروا دیں گے یا آپ ان کو جاب روٹیشنز دے دیں گے. جاب روٹیشن از دا بیسٹ ون. جاب روٹیشن از لائک کہ آپ آج امپلائی اے سے امپلائی بی کا کام کروا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آج کے لیے آپ وہ کام سیکھ کر آئے ہیں ان سے, یا آج کے دن کے لیے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے چھٹی ہے, آپ بھی اس دوسری ڈپارٹمنٹ جا کر اس کی جگہ پر وہ کام کریں. اب آپ اس کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کیس وہ امپلائی جو دوسرا والا ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے تو دس امپلائی کین ورک آن ہز بہاف, کیونکہ ہی ہیز آلریڈی ٹیکن ہز اسائنمنٹ. فائنلی یو نیڈ ٹو ٹیچ امپلائیز ہاؤ ٹو ہینڈل کسٹمر کمپلینٹس. دین آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیچ امپلائیز ہاؤ ٹو ہینڈل کسٹمر کمپلینٹس کو کیسے دور کیا جاتا ہے. دین اس کا بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آپ ان کو ایک تو اس کا اگر آپ کبھی کسی کسٹمر سروسز پر کال کریں تو وہ آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے بیکاز اٹ مے بی یوزڈ لیٹر آن فار دا ٹریننگ پرپزز. ٹھیک ہے, کسٹمر کمپلینٹ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو وہ رول پلئنگ بھی کروا سکتے ہیں. رول پلئنگ کہ آپ کو ایک فیک کسٹمر دے دیں گے, وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, دین یو وڈ بی آنسرنگ دیٹ پرسن. تو آپ کیا کریں گے, وہ جو فیک ہے یا اوریجنل ہے اس سے غرض نہیں ہے, آپ کو رول پلے وہ کروائیں گے یا آپ کو وہ ٹاسک دیں گے. ٹھیک ہے, کیس دے دیں گے آپ کو اس کا. تو اس کے بعد وہ یا مینجمنٹ گیمز ہوتی ہیں, ایکچوئل جو مینجمنٹ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کو آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی گیم آپ کو سکھائی جاتی ہے, اس میں اس انوائرمنٹ میں آپ کو ڈالا جاتا ہے, یو ایکچولی آر ڈوئنگ دیٹ ورک, یا ایکسرسائز آپ سے کروائی جا رہی ہے, سو یو آر ایکچولی لرننگ کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں. تو مینجمنٹ گیم یا رول پلے از دا بیٹر آپشن. وہ جو بھی آپ کے ساتھ کسٹمر ڈیل کر رہا ہے, جو بھی آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ ریکارڈ کر لیں گے, اینڈ دین یو وڈ ٹیل دا پرسن کہ یہ غلط پوائنٹس تھے, آپ کو ان چیزوں کو ایسے ایڈریس کرنا چاہیے تھا, یا اس پوائنٹ پر آپ کو ایسے ان کو سمجھانا چاہیے تھا. So this is where you went wrong and this is where you were perfectly all right. تو آپ ان کے pluses and minuses ان کو بتاتے ہیں, then the person becomes careful next time کہ how he would be doing that in the next assignment. ٹھیک ہے, so that they are the most appropriate training methods for this kind of assignment. آگے بڑھتے ہیں.
اوکے جی, پرفارمنس اپریزل پروسیس بھی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے. پرفارمنس اپریزل کیا ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی پرفارمنس دے رہا ہے, جو بھی کوئی کام آرگنائزیشن میں کر رہا ہے, وہ کیسا کر رہا ہے, ایویلویشن, اسسمنٹ آف دیٹ پرفارمنس. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے اس میں آرگنائزیشن مشن اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ تو چل رہا ہے نا وہ کام. اب آپ کی آرگنائزیشن کہتی ہے ہم نے کوالٹی سروس دینی ہے امپلائیز کو. آپ کے امپلائیز جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ بیچ میں کچھ لوپ ہولز کریٹ کر رہے ہیں, کچھ چیزوں میں وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جانے دو, جیسا بھی کام ہو رہا ہے جانے دو. لیکن آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز یہ بولتے ہیں کہ کوالٹی سروس دینی ہے. تو امپلائیز کی آپ اگر کسٹمر سے فار ایگزامپل فیڈ بیک لیتے ہیں, ان کے کلیگز سے ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں, ان کے سپروائزر سے ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں, پتا تو چل جاتا ہے نا کہ کون سے کلیگز اسی لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کانفیڈینشیل فیڈ بیک لی جاتی ہے. کسٹمرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس تو ایونچولی دا رائٹ پرسن از اسپاٹڈ آؤٹ ایونچولی کہ اس بندے نے صحیح پرفارم کیا تھا, اس بندے نے صحیح پرفارم نہیں کیا تھا. تو یو ٹیک دا فیڈ بیک فرام سیورل سورسز. آپ جنرلی جو سب سے زیادہ سورس کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 360 ڈگری کہلاتا ہے. 360 ڈگری از جنرلی لائک ہولڈ آن, میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا سکتی ہوں. یہاں دیکھ لیں 360 ڈگری. اوکے نیکسٹ پہ آئیے. یہ اور میتھڈز ہیں جو اس کو ہم ابھی تھوڑی سی دیر میں ڈسکس کرنے والے ہیں. 360 ڈگری از لائک, اگر آپ نے کبھی 360 ڈگری کیا ہوتا ہے, آپ کا یہ اینگل ہے, ٹھیک ہے, اور دس از 180, دس از 360 ڈگری. ٹھیک ہے, تو سوری بہت گندا سرکل بنا ہے, بٹ دس از لائک یہاں سے, اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو 90 ڈگری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب سرکل بنتا ہے تو 90 دین 180 اینڈ دین دس از فل 360. 360 ڈگری فیڈ بیک میں ہوتی ہے کہ 5 سورسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آپ کے سپروائزرز, ٹھیک ہے, جو آپ کو آپ کی ایویلویشن دیتے ہیں. دین آپ کے کلیگز یا پیئرز بھی ان کو بولتے ہیں. اوکے, پھر آپ کے کچھ ہوتے ہیں لائک سب آرڈینیٹس. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیڈ بیک تو جنرلی مینیجرز ہی دیتے ہیں, لیکن لیٹسٹ ٹرانسپیرنسی یا اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے اب آپ کے سب آرڈینیٹس بھی آپ کو ریٹ کرتے ہیں. دین آپ کے کسٹمرز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور پروسیس یا بزنس کا. اینڈ فائنلی ایک اور چیز رہ جاتی ہے جو کہ آپ حیران ہوں گے, سیلف. خود بھی آپ اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ 360 ڈگری فیڈ بیک. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کریٹیکل سچویشن ہو 360 ڈگری فیڈ بیک اس کا سولوشن ہو. 360 ڈگری فیڈ بیک بہت ایکسٹینسو قسم کی فیڈ بیک ہے جو آسان نہیں ہوتی لینی. ٹھیک ہے, فیڈ بیک لینا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو فیڈ بیک میں یہ ہوتا ہے کہ سپروائزرز جو ہوتے ہیں وہ لائک ہر اینگل سے آپ کو فیڈ بیک مل رہی ہے. تو دیر از نو پوائنٹ کہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اب یہاں مجھے فیڈ بیک کی ضرورت تھی, مجھ کو نہیں مل پائی, مسئلہ ہو گیا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اب آپ سب لوگوں سے کنفرم کر رہے ہیں. سپروائزرز کو پرابلم ہے تو وہ سپروائزرز آپ کے بارے میں فیڈ بیک دیں گے, کلیگز آپ کے بارے میں بتائیں گے, آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, سب آرڈینیٹس آپ سے نیچے کام کرنے والے, کہ ہاں وٹ کائنڈ آف مینیجر یا وٹ کائنڈ آف سپروائزر یو ہیو بین. پھر کسٹمرز آپ کے بتاتے ہیں. کسٹمرز تو بہت اوپن ہوتے ہیں فیڈ بیک میں, وہ بتائیں گے کہ آپ اچھے تھے, برے تھے سروس پرووائڈ کرنے میں یا کیسے تھے. سیلف پھر فائنلی آپ کی اپنی, آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے, آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ فیڈ بیک آئی ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں جسٹیفائی کرتے. تو سیلف از لائک آپ اپنے بارے میں بھی کچھ لکھتے ہیں اس میں کہ میں نے یہ کام ایسے کیا. اور کچھ ٹائمز پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں فیڈ بیک اچھی نہیں گئی ہوئی ہوتی, تو وہ آپ کو آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے, تو آپ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, ڈو یو اگری. آپ کو ایک چانس دیا جاتا ہے, تو اگر آپ اگری کرتے ہیں تو اٹس اوکے, اٹ مینس کہ یو ڈidn't perform well. اگر آپ ڈس اگری کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ نہیں میرے بارے میں صحیح بات نہیں کی گئی, I didn't actually do it like that. اس میں کچھ مسکنسیپشن ہے. So actually you justify your position. So this is 360 degree feedback. اب آپ دیکھیے there are few more methods. اس کے ہم پیچھے والے سب میں کیا کر رہے تھے, اب یہ ذرا پروسیس دیکھ لیجئے. فرسٹ آف آل یہاں سے دیکھیے
جاب انالیسز. پہلا پارٹ آپ کا جاب انالیسز. ریمبر جاب اسپیسیفکیشن اینڈ ڈسکرپشنز. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کیا کیا کام کرتا ہے اور اس کے لیے اس کی کیا ریکوزٹ اسکلز وہ پرفارم کرتا ہے. نمبر 2 پر آئیے, ڈیولپ دا اسٹینڈرڈز اینڈ میجرمنٹ میتھڈز. اب آپ اپنا سسٹم ایک ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ امپلائیز کو میجر, ان کی پرفارمنس لینے کے لیے آپ کیا کیا طریقہ کار کریں گے. ٹھیک ہے, تو یو ڈیولپ دا اسٹینڈرڈز. آپ ایک فارمیٹ اپنا بناتے ہیں, آپ اسٹینڈرڈ بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کئی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں سپروائزرز کو ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسٹمرز آر مور دین انف. کئی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کسٹمر سے فیڈ بیک نہیں لیتے, صرف سپروائزرز آپ کو ریٹ کرتے ہیں. تو یو ڈیسائیڈ کہ کیا طریقہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹو بنانی ہے, آبجیکٹو بنانی ہے, کس ٹائپ کی آپ کو اسائنمنٹس تیار کرنی ہے. سو یو ڈیولپ دا اسٹینڈرڈز اینڈ میجرمنٹ میتھڈز اکارڈنگ ٹو دیٹ. اینڈ دین اسٹیپ 3 میں انفارمل پی اے, کوچنگ اینڈ ڈسپلن. انفارمل پرفارمنس اپریزل کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کوچ کیا جاتا ہے, آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس تھنگ اینڈ دیٹ تھنگ ان دیٹ مینر. ٹھیک ہے, آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی, یہ ڈسپلن کے میٹرز ہیں. اگر آپ کی اتنی کمپلینٹس آئیں تو آپ کو ایک وارننگ ایشو کی جائے گی, وربل دی جائے گی. پہلے آپ کو زبانی سمجھایا جاتا ہے, دوسرے کیس میں آپ کو وربل وارننگ دی جائے گی, تیسرے کیس میں آپ کو ریٹن وارننگ دی جائے گی. اینڈ آفٹر 3 وارننگز یو ول بی آؤٹ آف دی آرگنائزیشن. ڈسپلن اگر میٹرز آپ کے بہت زیادہ سیویئر ہیں. دین آپ کو چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم اتنا سوچتے نہیں, کہ اسموکنگ ود ان دی آرگنائزیشن اٹس ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, آپ ایک دم اسموکنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے, آپ کو کہا گیا کہ پلیز ڈو, اٹس ناٹ الاؤڈ ان سائڈ دی آرگنائزیشن, گو آؤٹ اینڈ ڈو اٹ. آپ دوسری دفعہ بھی کہتے ہیں کہ اوکے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیٹ می ڈو اٹ. تو آج کل کی جو بلڈنگس کے کنسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسموک سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اسموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ ایونچولی بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, کیونکہ فائر الارمز آپ کے چیختے ہیں تو سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, رائٹ. آپ اگر 2-3 دفعہ یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے دین اسٹرکٹ نوٹس لیا جاتا ہے, بیکاز اسموکنگ از ناؤ کنسیڈرڈ کہ اٹس پیپل آر گیٹنگ سینسٹیو ٹو اٹ, سو دے آر ٹیکنگ ویری اسپیشل میجرز ٹوورڈ اٹ. تو اگر آپ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں باقی کام تو ٹھیک کر رہا ہوں, یہ تو اس میں مجھے الاؤ کرنا چاہیے, تو ایکچولی یو آر ناٹ بینگ ایتھیکل. تو ڈسپلن کا میٹر ہے, انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا آپ کو, تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک, تو یہ انفارمل ہوتی ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے, دین آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ لائک دیٹ. کوچنگ مینس کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. کچھ باسز ہیں جو اسٹرکٹلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیز آر دا گائیڈ لائنس. آرگنائزیشنز آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے, اس کو لائٹ مت لیں. آپ کو روز روز بتایا نہیں جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. ہر بندہ ہر چیز آپ کی آبزرو کر رہا ہے, ایوری سنگل آور اور سنگل مومنٹ آپ کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آبزرو کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ اسٹرکٹ نظر رکھ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی جس پر آپ کو ڈکٹیٹ کرایا گیا, تو دین یو آر سپوز ٹو ڈو دیٹ. اینڈ دین فائنلی از پریپیئر فار اینڈ کنڈکٹ دا فارمل پی اے. اب آپ کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے دا فارمل پرفارمنس اپریزل. اب آپ کو تیار کیا گیا ہے کہ اب آپ کی فائنل جو پرفارمنس اپریزل ہوگی دیٹ وڈ بی ان دا سیم لائنز جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کا پرفارمنس اپریزل تھا. لیٹس موو فارورڈ. یہ ہم نے 360 ڈگری فیڈ بیک تو ڈسکس کیا. اب کچھ اور بھی اس میں میتھڈز ہیں, اب ان کو ذرا غور سے سمجھیے گا. رینکنگ, ہولڈ آن, اوکے, یہ میں نے ایک سلائڈ بلینک چھوڑی تھی تاکہ ہم کو اگر اس میں کچھ لکھنا پڑے تو ہم اس کو آرام سے لکھ دیں. اب میں آپ کو 1 by 1 یہ سمجھاؤں گی, اور اس میں اگر کچھ لکھنا پڑا تو وی وڈ موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. آئی ایم سوری میں نے 360 ڈگری فیڈ بیک یہیں ڈرا کر دی, لیکن ہم باقیوں کو آگے ڈسکس کر سکتے ہیں. اوکے, رینکنگ. میں آپ کو رینکنگ از ناٹ دیٹ ایکچولی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ اسٹل اف فار ایگزامپل اوکے, رینکنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رینکنگ فار ایگزامپل آپ کے پاس 20 امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے انڈر 20 امپلائیز, یو آر دا سپروائزر, یو آر دا ٹیم لیڈر. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے امپلائیز کو رینک کیجیے. تو رینک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر رینک 10 امپلائیز کو یا 20 امپلائیز کو کرنا ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی کئی امپلائیز کو 1 2 3 4 اور ٹاپ کے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, دس از دا ٹاپ, اینڈ دین یو موو ڈاؤن ٹو, اگر 15 امپلائیز ہیں تو دین ڈیفینیٹلی 12 13 14 اینڈ 15. تو یہ کنسیڈر ہو رہی ہے
बॉटम, ठीक है. सो अब आप कह रहे हैं कि ओके एम्प्लॉई ए जो था, आपके पास 15 एम्प्लॉयज हैं, आप कह रहे हैं कि ओके वो वाला जो बंदा है जो आप लिस्ट ले लेते हैं, आप उसके साथ साथ इसको प्लॉट करते हैं कि नहीं नंबर 1 पे मैं एक बशीर है उसको दूंगा, या पर्सन, या लेट्स टेक द फॉरेन नेम्स, जॉन को रखता हूं मैं, ठीक है. फिर पीटर की बारी आई, पीटर इज नॉट दैट गुड, पीटर एवरेज का था, तो लेट्स गिव हिम, मैं 8 नंबर पे पीटर को रख रहा हूँ, ठीक है. फिर डेविड को मैं, डेविड हैज नॉट बी परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो मैं यहाँ डेविड को रख रहा हूँ. इसमें एक मसला ये होता है कि आप 2 बंदों को एक रैंक नहीं दे सकते. रैंकिंग का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि समटाइम्स आपके साथ सारे लोग अच्छे होते हैं, आप कहते हैं सब ठीक है, मैं किसकी गलती निकालूं, मैं किसको कहूं कि वो अच्छा था या नहीं अच्छा था, ऑल वर वेरी गुड विद मी. सो एक ने एक को तो ऊपर आना है. फिर अब आपके पास टॉप के 3 लोग बहुत अच्छे हैं, आप कहेंगे ये 3 लोग ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तीनों लोग अच्छे हैं, अब मैं तीनों को नंबर 1 देना चाहता हूं, दैट इज नॉट अलाउड. रैंक में यू रियली हैव टू गिव 1 to 1 person. तो ऑब्वियसली, एंड दे वुड नो, जॉन एंड मे बी जॉन एंड कार्ल, ठीक है, पीटर हो गया, डेविड, तो जॉन, कार्ल एंड अनदर वन मे बी सैरा, ये तीनों लोग बहुत अच्छे हैं. अब इन तीनों को पता चल जाएगा कि मैं नंबर 3 पर थी या मैं नंबर 2 पर था, तो मेरा बॉस मुझे कार्ल से नीचे ट्रीट करता है फॉर सम रीजन. ये इश्यूज तो आएंगे, परफेक्शन तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको भी तीनों पसंद है, आप तीनों को 1 देना चाह रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस बात को अलाउ नहीं करती. तो रैंकिंग का सबसे बड़ा मसला ये होता है, क्योंकि रैंकिंग के साथ जुड़े होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. ओके, अब पहले मैं आपको, इससे पहले कि मैं आपको दूसरे मेथड सिखाऊं, पहले एक बात को समझने की कोशिश कीजिए. ये अगर आप यहाँ देखें तो 2 ब्लॉक्स बने, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक डेवलपमेंट डिसीजन है. परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों के लिए की जाती है. डेवलपमेंट होती है कि आपने एम्प्लॉयज को सिखाना है, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशंस में उनको सिखा रहे हैं, आप उनको कुछ बता रहे हैं, आपका मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पर काम करती है, आप उनको असाइनमेंट्स पर भेजते हैं, आप उनको ट्रेनिंग्स पर भेजते हैं, एंड यू फील गुड कि ओके एम्प्लॉयज आर लर्निंग, ठीक है. तो दिस इज द डेवलपमेंट साइड. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इज मोर एक्चुअली क्रिटिकल. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वो होते हैं कि अब एक को टीम लीडर बनाना है, प्रमोशन के डिसीजंस आए हुए होते हैं, ठीक है, प्रमोट किसको करना है, किसको क्या डेजिग्नेशन आप देना है. हर साल कुछ प्रमोशंस होते हैं, कुछ पोजीशंस वेकेंट होती हैं, तो एक स्टेप अगर वो लोग पोजीशन को खाली करके ऊपर चढ़ते हैं तो पिछली पोजीशन खाली हो जाती है, तो उस पर भी किसी को आना होता है. तो प्रमोशंस आपकी ड्यू होती हैं हर साल के फाइनेंशियल ईयर में. अब प्रॉब्लम ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं ये होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन प्रमोट होगा, किसको लीडर बनाया जाएगा, किसको फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जाएगा. ऐसा भी होता है ना कि कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स आए हुए, कुछ फॉरेन ट्रेनिंग्स आए हुए, हर कोई उसके लिए तो नहीं जाएगा, तो वो फिर अब आपको टॉप के 3 बंदे वो बोलते हैं कि नॉमिनेट करें. टॉप के 3 बंदे आपको नॉमिनेट करें, उसमें से भी नंबर 1 आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा. तो आप टॉप 3 के बंदे, अगर अब आप यहाँ देखिए, आपने ये अपनी, उसके लिए वो रैंकिंग का मेथड आपको बोलेंगे कि रैंक करें. तो ये होता है कि आप टॉप 3 के लोगों को, तो इसमें से फिर अब आप कह रहे हैं कि नहीं नंबर 1 जॉन टू मी वॉज द बेस्ट पर्सन, जिसने बहुत अच्छा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखे, तो मेरे नजदीक वो बहुत ज्यादा एलिजिबल है टीम लीडर बनने के लिए. टीम लीडर वो आराम से बन सकता है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूं, मैं उसको नॉमिनेट करता हूं कि ही कैन बी द टीम लीडर. तो ये बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं, जितने आसान होते हैं करने के लिए उतने ज्यादा क्रिटिकल भी होते हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. बाकी देखिए बार्स, बार्स मैं अगले स्लाइड पर लिख देती हूँ. नंबर 2 यहाँ लिख देती हूँ. BARS is actually it stands for BARS, behaviorally anchored rating scales. Okay, behaviorally anchored rating scales.
یہ ان کا پورا نام ہے. بہت زیادہ مشہور طریقہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ایکچولی آپ کے بارز بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو رینک کرتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف. فار ایگزامپل ایک بار آپ کا ہے کہ دا پرسن ڈیڈ ویری ویل, پرسن ڈidn't perform very good and he needs improvement. یہ آپ لکھ رہے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ سمجھنا ضروری کیونکہ بارز سم ٹائمز آپ کو کنفیوز کرتا ہے. پلس اور بھی اس میں کچھ فیکٹرز اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں. یہاں کوما دے کے وہ کہیں گے کہ he was not punctual, ٹھیک ہے. کچھ اور بھی کوالٹیز لے لیں گے. not punctual, had disciplinary issues, right, and then few other problems. دوسرا بار آپ بناتے ہیں کہ اس کو ایوریج پر رکھتے ہیں, یا اگر آپ نے 5 اس کے دینے تو دین یو ول میک دا 5 slots. امپلائی, سوری یہاں بھی آپ امپلائی کر لیں, میں نے پرسن لکھ تو دیا لیکن جنرلی امپلائی پرفارمڈ ایوریج, اوکے, اینڈ ہی needs little bit of improvement in کسی ایک چیز میں آپ بول دیں little improvement in maybe customer handling, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑے سے پیشنس کی ضرورت ہے, لیٹ سے وہ غصے میں آ جاتا ہے یا اس کو چیز کی سمجھ نہیں آتی یا اس کو تھوڑا سا پتہ نہیں چل رہا کہ کس بات کا کیا جواب دینا ہے. آنسرز آر دیر لیکن he does not know how to do that, تو اس کو یہ چاہیے. He generally comes on time, ٹھیک ہے, and so on. تو یہ تھوڑا سا ایک ایوریج کا سلاٹ ہے. اب تیسرا دیکھیے, امپلائی پرفارمڈ ایکسیلنٹلی, ٹھیک ہے, ایکسیلنٹلی اس نے پرفارم کیا ہے. ہوپ مائی رائٹنگ از انڈرسٹینڈیبل بائی یو. ایکسیلنٹلی, آلویز پنکچوئل, ایک اور چیز آ گئی, always very punctual, excellent in extraordinary performance in کسٹمر ہینڈلنگ ہی کر دیتے ہیں. یہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مگر فی الحال ہینڈلنگ, کسٹمر ہینڈلنگ ٹھیک ہے, اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے, ایک بار یہ ہے, ایک بار یہ ہے, ایک بار یہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے کچھ امپلائیز ایسے ہیں جو میڈیوکر پرفارم کرتے رہے ہیں اس کے اور اس کے درمیان, ٹھیک ہے, اس کے اور اس کے درمیان, تو آپ یہاں ایک اور ایڈ کر دیں بار, یہاں اپنا ایک اور بنا لیجئے پرفارم ویری گڈ, لیکن مکس کر دیجئے کچھ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ بیہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ سکلز کو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو لا کر اس کو کہیں گے کہ اس کو یہ والا جو اس کا سٹائل ہے اس کی, فار ایگزامپل یہ والا سکیل اس بندے کے ساتھ جا رہا ہے, میں اس کو نمبر 1 الاٹ کروں گا, ٹھیک ہے, سوری یہ نمبر 1 میں اس بندے کو دیتا ہوں بیکاز ہی ہیز ناٹ بین پرفارمنگ ویری گڈ, ہی ریئلی نیڈز امپروومنٹ. تو آپ 1 کے ساتھ, تو 1 وڈ اسٹیٹ کے اچھا یہ بندے کی یہ کوالٹیز ہیں, مور اور لیس جنرل کوالٹیز یہی ہیں. اس میں کچھ کنٹرول کیا جاتا ہے ایکچولی کہ بہت زیادہ پرسنل چیزوں کو ڈسکس نہ کریں. یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کچھ کہ آپ آرگنائزیشنل میٹرز پر ہی ان کو ریٹ کریں, کیونکہ جب آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا خیال میں یہ بندہ کیسا پرفارم کرتا رہے, تو آپ کے کچھ پرسنل گرجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں.
آپ کہتے ہیں یہ میں نے جب اس کو یہ کہا تھا تو ہی ٹاک ٹو می ویری روڈلی, یا میں نے پرسنل فیور مانگا تھا تو اس نے مجھ سے نہیں دیا, یا اس دن وہ اچھے موڈ میں نہیں تھا تو آئی ڈونٹ لائک ہم ایکچولی پرسنلی, ہی ڈز ناٹ ڈریس اپ ویری ویل. تو آپ کے ذہن میں اس کا کچھ نیگیٹو امپریشن آ گیا تو اس کی بیس پر آپ نے اس کی نیگیٹو فیڈ بیک دی. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جنرلی یہ والے بنا دیے جاتے ہیں بارز, تاکہ آپ آرگنائزیشنل میٹرز پر اپنے امپلائیز کو کریں. اب آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ فار ایگزامپل یہ آپ اس کو ایوریج پر دینے پر مجبور ہیں کہ امپلائی کو, کیونکہ اس میں سے کوئی وہ بات اس نے نہیں کی جو آپ کے ساتھ اس کے مس ہیپس ہو چکے ہیں, تو آپ ایونچولی اس کو یہ دے دیں گے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس نے یہ کام سب کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بارز ہیں. اور یہ بھی اب اگین کم بیک, یہ دیکھیے یہ بیچ میں ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو, بٹ دے آر مور ٹوورڈز دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ. میں اس کو یہاں کروں گی کہ تھوڑے سے زیادہ یہاں سے زیادہ ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پر ہیں یہ, بٹ ادھر بھی ہیں, تو دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے ڈیولپمنٹل ڈیسیژنز بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ ایڈمنسٹریٹو میں اب آپ کو کیا کرنا ہے, کسی کو پروموٹ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ جو نمبر 3 والا بار جس بندے کو مل رہا ہے وہ از کیپیبل آف پروموشن. ٹھیک ہے, اور جو آپ اب یہ دس از ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن. اب ڈیولپمنٹل کے پہلا نمبر جس کو مل رہا ہے, اٹ مینس کہ دا پرسن نیڈز لاٹس آف ٹریننگ. 2 کو بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایوریج پر ہے, اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو اس کو ویکنیسز اس کی ہیں, رائٹ. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ نمبر 1 بندے کے اندر یہ ہیں ایشوز, تو یو ول نیڈ ٹو ٹرین ہم. آپ اس کو ڈسپلنری ایشوز پہ بھی ہیں, پنکچوئل بھی نہیں ہے, کسٹمرز بھی بہت برے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے, تو یو ول ڈیفینیٹلی گیو ہم ٹریننگ. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. MBO اینڈ نیریٹیوز موسٹلی ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں. اب نیریٹیوز اور MBOs ایکچولی دیر 2 things. Let me see. نیریٹیوز میں آپ کو جنرلی بتا دوں, اس میں کچھ ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ آپ سے مانگے جاتے ہیں وہ نیریٹیوز کے, فار ایگزامپل آپ ان کے بارے میں پوری ڈسکرپشن دیجئے. ایک امپلائی آپ کے ساتھ آیا, اس نے اس بارے میں ایسا کام کیا, آپ پوری ڈسکرپشن اس کی دیتے ہیں, نیریٹیوز دیتے ہیں. دا پرسن ہیز بین پرفارمنگ ویری ویل ود می, ہم نے ایک پروجیکٹ اکٹھے کنڈکٹ کیا تھا, اس پروجیکٹ میں وہ بندہ ہمیشہ پنکچوئل رہا. دی ادر ڈے آئی کالڈ ہم اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ ان پرفیکٹ. یو ڈسکرائب دا سچویشن. جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بول رہی تھی نا کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر الاؤڈ نہیں ہے یا پرسنل گرجز رکھ سکتے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹل سائڈ پر یہ چیز آتی ہے, اینڈ یو ریئلی نریٹ دا اوور آل پروسیس. آپ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ لیٹ آیا, جلدی آیا, دیر سے آیا, میرے ساتھ بہت اچھا کام کرتا ہے, آئی ایم ایکچولی سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس آف دا پرسن. ٹھیک ہے, تو دیٹ از کالڈ دا نیریٹو. اب MBO میں آپ کو بتا دیتی ہوں. MBO از ایکچولی اگین تھوڑا سا ایک میں لائن ڈرا کر دیتی ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو چیزیں. ٹھیک ہے, 3 از MBO. اس کو بولتے ہیں مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. شاید اس کے بارے میں کسی اور چیپٹر میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں آپ کے ساتھ کہ MBO از لائک کہ یو سیٹ دی, ہاں اس کو ہم نے اگر اف یو کین ریکال تو ہم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ میں بہت زیادہ اس کو ڈیپلی ڈسکس کیا تھا کہ یو سیٹ دی مینجمنٹ گولز ایٹ ایوری لیول. اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے ٹاپ مڈل اینڈ لوور مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور یہ سب جوائنٹلی سیٹ دا گولز. یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اوکے, یو جوائنٹلی سیٹ گولز. اور جوائنٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹاپ مینجمنٹ کوئی دیتی ہے آپ کو ٹاسک اچیو کرنے کے لیے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یو کین ڈو دس ٹاسک بائی دس پیریڈ آف ٹائم. مڈل مینجمنٹ لوور سے پوچھے کین یو ڈو دس ٹاسک بائی, اف دے کین ڈو اٹ تو دے سے یس. تو جب ایک انہوں نے یس کر دیا تو دے آر سپوز ٹو ڈو دیٹ ان دیٹ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, اب اگر
لوور مینجمنٹ فار ایگزامپل، یہ دیکھیے لوور مینجمنٹ کا ٹاسک سیٹ ہوا 1 month کا، ان کو یہ کام کر کے 1 month میں مڈل مینجمنٹ کو رپورٹ کرنا ہے، پھر اس کی پروگرس کر کے 2 months بعد ان کو رپورٹ کرنا ہے، اسی طرح پیریوڈیکل ان کو 1 مہینے بعد 6 مہینے تک ان کو رپورٹ کرنا ہے، اور وہ نہیں کر رہی. ایک تو ہوتا ہے نا یس کر رہی ہیں، نو نہیں کر رہی، اور کر بھی رہی ہیں تو کتنا % اچھا کریں. تو یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، پرفارمنس میجرمنٹ ان کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر صحیح ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو آٹومیٹکلی نیگیٹو ہو رہی ہے. اس میں کوئی سبجیکٹو اسیسمنٹ نہیں ہے. کوئی نہیں آپ کہہ رہے کہ انہوں نے ہمیں غلط اسیس کیا کیونکہ ہم تو بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. بھائی آپ اچھا نہیں پرفارم کر رہے کیونکہ جو گول سیٹ ہوئے تھے وہ آپ نے اچیو نہیں کیے اس پیریڈ آف ٹائم میں جو آپ کو دیا گیا تھا. تو اٹس ایکچولی ایزی، بہت حد تک ایزی ٹو اسیس، ڈیفیکلٹ ٹو پرفارم. بہت زیادہ اس میں کام بہت بڑھ جاتا ہے اور بہت اسٹریسفل ہوتا ہے. یہ ہر ایک مینجمنٹ کے لیول پر بہت زیادہ ایک سخت وقت آ جاتا ہے کہ ان کو کرنا پڑتا ہے کام، ہر لیول کو، ٹاپ کو، مڈل کو، لوور کو، سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. سملرلی اگر اب انہوں نے اپنی رپورٹس لوور مینجمنٹ ٹھیک دے رہی ہے، مڈل مینجمنٹ آگے سے اپنا مارکیٹ کا اسسمنٹ اب ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا کام آگے سے صحیح نہیں کر رہے تو مڈل مینجمنٹ کا پرفارمنس اپریزل ٹھیک جائے گا، مڈل مینجمنٹ کا پرفارمنس اپریزل ٹھیک نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، لوور کا ٹھیک جائے گا، مڈل کا ٹھیک نہیں جائے گا. سو ٹاپ مینجمنٹ ان کو ایویلویٹ کرے گی اینڈ دین دے وڈ بی ٹولڈ کہ نہیں آپ کی جو پرفارمنس اپریزل تھی وہ اس پر ڈیپینڈنٹ تھی پرفارمنس کے گولز کے اوپر. تو یو ڈنٹ پرفارم ویری ویل، سو دیٹس ہاؤ یو، آپ کی مے بی بونسز روک لیے جاتے ہیں، آپ کے پروموشنز روک لیے جاتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اس کا میجر پرپز از مور آف دا ڈیولپمنٹل سائڈ. MBO کو دیکھ تو کریٹیکل انسیڈنٹس لاسٹ ہے. کریٹیکل انسیڈنٹس ایکچولی اب آپ کے کچھ، میں اس کو بھی میں ڈرا نہیں کر رہی کیونکہ اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے. سو کریٹیکل انسیڈنٹس آر لائک کہ آپ کے کریٹیکل جو کچھ انسیڈنٹس، فار ایگزامپل بہت ہی کریٹیکل مومنٹس پر کچھ آپ کی پرفارمنس فیڈ بیک جاری ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف، آپ کے باسز کا آپ کے ساتھ اس وقت کا ہوتا ہے تعلق. اس وقت پہ اگر آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، کوئی ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کو ایک یو آرگنائز ایونٹس، ٹھیک ہے، آپ کی ایونٹ مینجمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے اور ایونٹ مینجمنٹ میں جب تک ایونٹ کی ایٹ دا اسپاٹ فیڈ بیک لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہ جس دن ایکسٹرنل کلائنٹس آئے تھے وہ آپ کے ساتھ انہوں نے مل کر آپ کے ساتھ پروجیکٹس کو فائنل کرنا تھا، اس دن آپ نے بولا اپنے سب آرڈینیٹ کو کہ یو آر سپوز ٹو کم پریپیئرڈ اینڈ یو ول بی دا ون ہو وڈ بی moderating the process, and the person has arrived late, he's not dressed up well, he's not talking very productively to the clients, overall performance is not. So critical incident mein you will report all that incident as a story. آپ ایک انسیڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ اس دن ایسے آیا، اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اینڈ دین یو گیو 1, 2 or 3 incidents like that about a person. ٹھیک، تو آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی کیونکہ وہ بندے میں یہ مسٹیکس کی. سو اب ایکچولی باقی دنوں میں وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن ان ایونٹس پر پرفارمنس ہیز ناٹ بین ویری گڈ. بٹ دا ایشو از کہ وہی مومنٹس ضروری تھے، وہی ایونٹس ضروری تھے جس پر آرگنائزیشن کا سروائیول پاسبل ہوتا ہے. اب آپ کو میں نے بہت بڑا ایک نام لیا، ایونٹ مینجمنٹ کی بات میں نے کی. ایونٹ مینجمنٹ میں ایکچولی اگر آپ ایک ایونٹ کو ہی صحیح آرگنائز نہیں کر پا رہے ہیں، سو آپ کے آرگنائزیشن کے اوور آل ایگزسٹنس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سم ہاؤ آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کے فیوچر آپ کو پروجیکٹس نہیں ملنے والے کیونکہ دس ایونٹ ہیز بین سم ہاؤ مس مینجڈ ہو گیا یا غلط ہو گیا، آپ نے صحیح پرفارم نہیں کیا تو اب آپ کی آگے کی فیڈ بیک اچھی نہیں آئی. سو آبویسلی کلائنٹس آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو آپ کو پروجیکٹس نہیں دیں گے. تو کریٹیکل انسیڈنٹس میں یو ریئلی ڈونٹ وانٹ دیٹ امپلائی ٹو بی دا پارٹ آف دا پروسیس. اب آپ اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیا بندہ ہے یا ایٹ لیسٹ دوسرا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکے. رائٹ، تو یہ آپ کے کچھ پرفارمنس اپریزل کے میتھڈس تھے. آگے بڑھتے ہیں.
इसको क्विकली देख लेते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड आपने इन सिचुएशंस पर असेस करना है. यू स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी विद 10 एम्प्लॉइज, ठीक है, यू आर ओवरवर्क्ड, सो यू वांट टू डेवलप वन परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म दैट you can use with all the employees. तो रेटिंग स्केल्स में जैसे आपका अगर आप देखें तो आपसे एक चीज के बारे में असेसमेंट ली जाती है. आपको पता होता है कि एक जॉब को करने के लिए ये तरीके चाहिए होंगे. मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. रेटिंग स्केल में फॉर एग्जांपल यू आर असेसिंग द टीचर्स. एक टीचर की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आपको स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि कुछ आपको स्केल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है. आपने उसमें डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री की तरफ रेट करना होता है, और आपसे पूछा जाता है कि इन चीजों के ऊपर टीचर को इवेलुएट करें. आप कम्युनिकेशन, पंक्चुअलिटी, क्वेश्चन हैंडलिंग, देन नॉलेज, these types of things and lots of other things. तो उस पर ये स्केल्स देकर आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी में यू अग्री द इंस्ट्रक्टर वाज ऑलवेज very punctual and he always arrived the lecture या class on time, ठीक. तो उस पर आप कहेंगे strongly agree, strongly disagree. तो ये क्या है, सब टीचर्स के लिए more or less सेम चीज यूज हो रही है. तो रेटिंग स्केल्स ये होते हैं, राइट. सो जब इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल कंपनी विद 10 एम्प्लॉइज, तो आप ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आपने यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल सेट करें, तो इट्स बेटर टू यूज द रेटिंग स्केल्स. यू हैव बीन प्रमोटिंग फ्रॉम अ सुपरवाइजरी पोजीशन टू अ मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू सेलेक्ट योर रिप्लेसमेंट. आप एक डिपार्टमेंट से निकलकर दूसरे में चले गए, अब आपको अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है. तो डेफिनेटली एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज में से आपको एक बंदा चूज करना है जो आपकी जगह ले सके. तो which method would be the most appropriate method? Ranking. You would be ranking one person. Rank के हिसाब से एक बंदा ऊपर आएगा जो आपकी पोजीशन को ले सकता है. Winnie is not performing up to the standard. You decided to talk to her in order to improve her performance. आप देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस के हिसाब से काम नहीं करी. You decided to talk. You decided to talk to her in order to improve her performance, which is kind of narrative. Which is kind of कि आप उसके पूरा असेसमेंट लिखने से पहले उससे बात करना चाह रहे हैं डिटेल में बात कि आप उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही. बाकी ठीक थी लेकिन अभी परफॉर्म रिसेंटली नहीं कर रही. तो यू विल बी गिविंग द सब्जेक्टिव असेसमेंट कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. तो आप उसको थोड़ा सा पर्सनल अपना एडवाइस देंगे. यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर डेवलपिंग ईच एम्प्लॉई. अब ये ऐसा होता है कि डेवलपमेंट जब आप कंसिडर करते हैं सो उसमें टू सम एक्सटेंट आप एमबीओ साइड भी ले लेते हैं एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स भी आ सकते हैं, बट मोर इज द एमबीओ साइड बिकॉज एमबीओ इज bars is in the middle, but MBO is more towards कि जहाँ आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करते हैं, जिसमें आप का एक पर्पस तो ये होता है कि काम को किया जाए, दूसरा पर्पस ये होता है कि आप you really want employees to get developed. So MBO can be the better alternative. So your small business has grown to 50 employees. Employees have complained that one form does not work well for different types of employee jobs. You have decided to hire a professional to develop a performance appraisal system that is more objective and which is more job specific with PA forms for your various employee groups. So again, अब आपका small business है, एम्प्लॉयज को ये कंप्लेंट है कि एक फॉर्म से सबका असेसमेंट नहीं लिया जा सकता. तो अब आप क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल ये है कि पूरा प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम डेवलप किया जाएगा. इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक. एक्चुअली इसमें दो तीन चीजें अप्लाई तो हो सकती हैं, लेकिन एमबीओ अगेन इज द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक वन, जो कि स्पेशली इस जॉब के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही है या उस जॉब के लिए किया जा रहा है जिसके लिए स्पेसिफिक फीडबैक आपको करनी है. तो मोर गोल ओरिएंटेड, मोर जॉब स्पेसिफिक जो गोल सेट किए जाते हैं वो एमबीओ के अंदर ही होते हैं. वो ज्यादा आपको रिलेट करता है अपने एक्चुअल specific task, duties and responsibilities को. तो MBO again would be the choice for this last statement.
evaluative performance appraisal, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے preparation for the PA steps, I will just read this out because this does not involve too much explanation, but you make an appointment and then you have employee perform a self-assessment. وہ اپنا self-assessment لیتے ہیں, then you assess the performance of the employee and then you identify the strengths and areas for the improvement for employee, and finally you predict employee reactions and plans how to handle them. ٹھیک ہے, تو یو فائنلی آر پریڈکٹنگ امپلائیز ریئیکشنس کہ وہ کیسے آپ نے ان کو بتایا اور وہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اب آپ کو ان فیوچر کیسے چلنا ہے. دین کنڈکٹنگ پی اے اسٹیپس. پی اے مینس کے پرفارمنس اپریزل اب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں. یو اوپن این انٹرویو, یو آر ٹاکنگ ٹو اے پرسن, یو آر ٹاکنگ ٹو این امپلائی, سو یو آر اوپننگ این انٹرویو. گو اوور دا پی اے فارم. اب آپ آگے جا کر اس کو بتا رہے ہیں کہ اوپن دا انٹرویو, دین آپ کے سامنے آپ کو پرفارمنس اپریزل فارم ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگری آن دا اسٹرینتھس اینڈ دا ایریاز فار دا امپروومنٹ. یو آر ٹیکنگ اپ کہ یہ اسٹرینتھس ہیں اس کی, اور آپ سے بات بھی کرتے ہیں سم ٹائمز سامنے بٹھا کے, سم ٹائمز اس کی ایبسنس میں بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اینڈ دین یو فائنلی کلوز دا انٹرویو. انٹرویو کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ واقعی ہی کچھ آرگنائزیشنز میں یو فل دی کوشچنیئرز فار دا پرفارمنس اپریزل وائل ہیونگ امپلائیز ان فرنٹ آف یو, اینڈ سم ٹائمز یو جسٹ ہیو دیم فلڈ جب امپلائیز آپ کے پاس نہیں ہیں. تو اٹس اپ ٹو دی آرگنائزیشنز پروسیس, انہوں نے کیا ڈٹرمن کیا کہ کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اوکے, پریپریشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی مین دس از اگین ویری سمپل. یو میک این اپوائنٹمنٹ, یو ہیو دا امپلائی ڈیولپ آبجیکٹیوز اینڈ پلانس فار امپروونگ پرفارمنس, اینڈ فائنلی یو ڈیولپ دی آبجیکٹیوز اینڈ پلانس فار امپروونگ دی امپلائی پرفارمنس. لائک لاسٹ میں آپ وہ ڈیولپ کرتے ہیں سسٹم جس میں یو ریلی نیڈ ٹو ڈیولپ دا امپلائیز. کنڈکٹنگ دا پی اے اسٹیپس, you open the interview, you agree on the objectives that you had already set, finally you develop the plans for meeting the objectives, you make a follow up appointment. جو آپ نے پہلے پلان سیٹ کیا آپ اس کو بول رہے ہیں کہ نیکسٹ میں آپ اس کا اسسمنٹ دوبارہ لیں گے, and then you close the interview. ٹھیک ہے. اوکے, ریٹیننگ امپلائیز از دا فائنل بلاک آف ایچ آر پروسیس, جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے آج پرفارمنس اپریزل کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا, اینڈ وی ریئلی انجوائڈ ایکچولی ڈسکسنگ دیٹ تھنگ. سو بی ویری کیئرفل وین یو وڈ بی ورکنگ ان آرگنائزیشنز, بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور پرفارمنس اپریزل بیکاز یو آر بینگ اسیسڈ, یو آر بینگ ایویلویٹڈ ایوری ٹائم. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, every moment you are being observed. ٹھیک ہے, تو اس بات کو for granted مت لیجیے. So this retaining employees we would be discussing in the next lecture inshallah. By then you take care and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.